हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा सर ऑफिशियल। हमने कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में ये बात की कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने गाज़ा वॉर को लेके जिस तरीके से अपने ही स्टूडेंट्स को ट्रीट किया, पुलिस फोर्स उन पे यूज़ की, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ कैंपसेस के ऊपर, और ये अनप्रेसिडेंटेड था इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस। और ये सब क्यों हो रहा था? बिकॉज़ वो जो सारे इनकैम्पमेंट थी, जो कैंप्स लगा के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में बैठ गए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे इन द फेवर ऑफ पैलेस्टीनियंस, अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन एंड द रोल ऑफ यूएस। उन सब ने डिमांड ये रखी थी कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डाइवेस्ट करें उन सारी कंपनीज से और उन सब जगहों से जो इज़राइल को सपोर्ट करती हैं। तो जो पहली दफ़ा एक बॉयकॉट कैंपेन स्टार्ट की थी वो अमेरिकन स्टूडेंट्स ने स्टार्ट की थी गाज़ा वॉर की वजह से, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इज़राइली इकोनॉमी को जब तक हिट नहीं करेंगे या जब तक अपना आप प्रोटेस्ट इस तरीके से एसेंशली रिकॉर्ड नहीं कराएंगे जिसमें वाकई उनको कोई फ़र्क पड़े, तब तक कोई फ़ायदा नहीं, आप रोक नहीं पाएंगे इस इज़राइली ऑक्यूपेशन को। उसके नतीजे में बहुत क्रैकडाउन्स हुए थे और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ज़िम्मेदार करार पाई डेमोक्रेट्स के हारने की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 में। गाज़ा वॉर ने और इस सारे ट्रीटमेंट ने बहुत रोल प्ले किया ट्रंप के जीतने में। यूँ समझें कि जो लोग ट्रंप को पसंद नहीं भी करते थे, उन्होंने बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू वोट फॉर बाइडन या डेमोक्रेट्स, उन्होंने या तो वोट ही नहीं डाला या फिर उन्होंने ट्रंप को वोट दे दिया। अब सारी पोस्चरिंग थ्रू आउट द कैंपेन, प्रेसिडेंशियल कैंपेन, ट्रंप ने यही की थी कि ही इज़ एंटी वॉर। उन्होंने मुसलमानों की जहाँ सबसे ज़्यादा तादाद है, मिशिगन स्टेट जो कि स्विंग स्टेट है, और स्विंग स्टेट्स बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करती हैं यूएस इलेक्शन में, उस स्टेट में जाके बारहा कहा कि जो मुस्लिम अमेरिकन्स हैं वहाँ पे, और वो ज़्यादातर अरब अमेरिकन्स हैं, तो उन्होंने उस कम्युनिटी से जाके कमिट किया कि आप लोग डिज़र्व करते हैं पीस इन लेबनन, पीस इन गाज़ा, पीस इन सीरिया, एंड आई प्रॉमिस यू आई विल डिलीवर दैट। हमेशा कहा जाता है, जो पॉलिसी एनालिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जो पॉलिटिशियन आपसे कैंपेन में वादे कर रहा हो उसके ऊपर यकीन ना करें, उसकी पिछली पॉलिसीज़ को देखें। आपको पिछली पॉलिसीज़ बताएंगी कि वो ग्राउंड पे क्या करेगा, क्योंकि कैंपेन में तो वो कुछ भी वादे करेंगे, कुछ भी कहेंगे सिर्फ जीतने के लिए। और एग्जैक्टली वही हुआ। द मोमेंट ट्रंप वॉन, अभी उन्होंने हल्फ नहीं लिया था 20 जनवरी को, तो उन्होंने हमास को धमकी लगाई। उन्होंने कहा आप फ़ौरन सारे हॉस्टेजेस रिलीज़ करें, नहीं तो आई विल रीक हेल ऑन यू। इस तरह के वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पोस्चरिंग इस हद तक एग्रेसिव होती चली गई कि मैंने आपके साथ वीडियो भी की थी। उन्होंने वो AI वीडियो रिलीज़ कर दी जिसमें उन्होंने कहा हम गाज़ा के ऊपर कंप्लीट ऑक्यूपेशन करके यूएस अपना कंट्रोल लेगा, और वहाँ पे एक रायवेरा या फिर एक इस तरह का टूरिस्ट रिजॉर्ट हम बना देंगे उसको, जो मिडल ईस्ट के लिए बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करेगा। अभी 2 दिन पहले ही ट्रंप के ऊपर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया कि आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो वो कोई 2 से 3 दफ़ा अपनी ही स्टेटमेंट से पीछे हट चुके हैं, जिसमें वो कभी कहते हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम पैलेस्टीनियंस को वहाँ से निकालें। फिर वो कभी कहते हैं कि हमें जो अरब नेशंस, अरब लीग ने एक हमें प्लान दिया है गाज़ा रिकन्स्ट्रक्शन का एज एन अल्टरनेटिव टू यूएस प्लान, हमें वो कबूल नहीं है। तो वो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी इसको कहते हैं, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना, एक जगह पर ठहर नहीं रहे। बट सबसे बड़ी खबर जो कि इस वक्त यूएस में है वो ये है कि न्यूयॉर्क में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, और ये आईवी लीग्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड बाय आईवी लीग आई मीन कि वहाँ के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। वहाँ पर होमलैंड सिक्योरिटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड कस्टम्स रेड्स करके स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर रही है डिपोर्ट करने के लिए, जिसमें महमूद खलील का नाम एज अ फर्स्ट स्टूडेंट सामने आया है। वो अल्जेरियन हैं बेसिकली, बट वो अमेरिकन सिटीज़न हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड है, और उनका जो डिसेंट है कहीं ना कहीं जाके उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो पैलेस्टीनियंस भी हैं। सो उनके अंदर इस कॉज के लिए एक नेचुरल हमायत मौजूद है। गो के हम सिर्फ उनका पैलेस्टीनियन होना और उसकी वजह से उनका ये कैंपेन चलाना कि पैलेस्टीनियंस को उनके राइट्स दें, उसके साथ टैग नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोई भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होगा या कोई भी सेंसिटिव एट हार्ट होगा, वो एक कॉज के साथ खड़ा होगा इस बात से हट के कि वो ज्यू है या वो मुस्लिम है या वो पैलेस्टीनियन है कि नहीं।
محمود خلیل جو ہیں ان کو سیٹرڈے کو اریسٹ کیا گیا. ان کی وائف بتاتی ہیں کہ کیمپس کے اوپر ہی جو ان کا اپارٹمنٹ ہے وہاں پر ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لوگ آئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو اریسٹ کرنے آئے ہیں. ان کی وائف نے ان کو اپنا گرین کارڈ دکھایا. انہوں نے جو ایجنٹ آئے تھے انہوں نے فون پہ بات کی کہ آپ وی تھاٹ کہ ہی ہیز اے اسٹوڈنٹ ویزا بٹ ہی ہیز اے گرین کارڈ, اور پھر ان کو انسٹرکشنز ادھر سے آئیں کہ گرین کارڈ بھی ہے تو بھی اٹ ڈزنٹ میٹر, یو ہیو ٹو اریسٹ ہم. ان کو اریسٹ کر لیا گیا, ان کو ڈیٹین کر کے لے گئے اور ان کو اپنے لائر سے 2 دن تک ملنے نہیں دیا گیا, اور ایک فیڈرل جج نے انٹروین کر کے ان کو ایکسیس دلوائی ان کے لائر تک, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اسٹریٹ اوے ڈیپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یو ایس میں کچھ لاز ہیں, ہمیں ایگزامن کرنے دیں وہ کون سا لا انہوں نے وائیولیٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک گرین کارڈ ہولڈر کو جو کہ ایک امریکن سٹیزن ہے اس کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں. ناؤ ریممبر دس کہ جو امیگریشن لا ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو بہت بڑا لیوے دیتا ہے. اس کے اندر اتنے کلازز ہوتے ہیں, اس کے اندر اتنے سب سیکشنز ہوتے ہیں, وہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ, وہ اینٹی امریکن ایکٹیویٹیز کے نام پہ کچھ بھی کر کے اپنے لاز کو بھی بینڈ کر لیتے ہیں. اور جو ٹرمپ نے پہلے دن امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا تھا یہ سب کچھ اسی کے انڈر ہو رہا ہے, بیکاز کانسٹیٹیوشن جب بھی سامنے آئے گا اور اگر پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ ایک اور بات کہہ رہا ہو, کانسٹیٹیوشن کچھ اور کہہ رہا ہو, لیکن پریزیڈنٹ کی بات نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ٹیگ ہوتی ہو تو کانسٹیٹیوشن بھی خاموش ہو جاتا ہے. دس از واٹ ایکچولی ہیپنز اس طرح کے معاملات میں, جب اسٹیٹ کسی نیریٹو کے ساتھ بہت فرم طریقے سے کھڑی ہو تو وہ کانسٹیٹیوشن کا بھی خیال نہیں کرتی. جو فرسٹ امینڈمنٹ ہے یو ایس کی وہ بڑی مشہور ہے, کسی وقت آپ کے ساتھ میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کروں گی, جس میں وہ آپ کو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن بھی دیتی ہے, پرسوٹ آف ہیپینس بھی دیتی ہے, گروتھ کے لیے آپ کے چانسز, ڈسینٹ, آپ کا اپنا پبلک اوپینین, آپ کا اپنا پولیٹیکل ویو پوائنٹ, اور آپ کا اپنا ایک فنڈامنٹل رائٹس کا پورا فریم ورک ہے جس کے اوپر امریکنز بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. بٹ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اب اس کے اگینسٹ میں جو ریزالو آ رہا ہے اور اس کے اگینسٹ میں جو ریاکشن آ رہا ہے وہ ریپبلکنز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے ڈائریکٹ اٹیمپٹ آن دا فرسٹ امینڈمنٹ. آپ پولیٹیکل پروفائلنگ نہیں کر سکتے جسٹ بیکاز ایک اسٹوڈنٹ نے لیڈ کیا ہے یا حصہ لیا ہے کسی پولیٹیکل اوپینین ریلیٹڈ کیمپین میں, اس کی وجہ سے آپ اس کو ریووک نہیں کر سکتے اس کی سٹیزنشپ, آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے, بٹ دس از ہیپننگ. اس کے علاوہ بھی 2 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے ابھی امریکن میڈیا نے نام ریلیز نہیں کیے, لیکن ان کو بھی جو ان کے فلیٹس پہ بھی ریڈز ہوئی ہیں اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا جو گرین کارڈ ہے وہ ریووک کر لیا جائے گا. اس سے پہلے سارے تقریباً فل برائٹ اسکالرشپس اور ہر طرح کی فنڈنگ جو ہے وہ آلریڈی ٹرمپ روک چکے ہیں, اور یہ سب کچھ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہو رہا ہے. ٹرمپ کے جو ایگزیکٹ ورڈز تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایسا کریں گے, اینٹی سیمیٹزم کو یعنی کہ یہودیوں کے خلاف بولنے کو یا ان کے خلاف کیمپین چلانے والوں کو وہ کنٹین کریں گے, ان کے پیچھے وہ آئیں گے. وہ ان کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں, انہوں نے کہا تھا وی نو دیر آر مور اسٹوڈنٹس ایٹ کولمبیا and other universities across the country who have been engaged in pro-terrorist and anti-Semitic and anti-American activity, and the Trump administration will not tolerate it. So انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے پیلسٹینینز کی سپورٹ کرنے والوں کو کہا ہے کہ وہ پرو ٹیررسٹ ہیں, وہ اینٹی امریکن ہیں اور وہ اینٹی سیمیٹک ہیں. سو وہ کلیئرلی جو بھی جوز کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے ان کو انہوں نے ٹیررسٹ کی کیٹیگری میں بلینکٹ طریقے سے ڈال دیا ہے. اس پرٹیکولر ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد وہاں پہ ایک اینٹی مسلم کیمپین لانچ ہوئی ہے جس میں مسلم ہیٹ بہت نمایاں ہے, اور اس میں جیوز جو ہیں وہ بہت پروٹیکٹڈ فیل کر رہے ہیں, بٹ ناٹ آل جیوز, بیکاز آف کورس یہ ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ سارے جیوز ایسے ہیں یا سارے مسلمز ایسے ہیں. سو اس کے ریاکشن میں جو سب سے پہلے لوگ سامنے آئے ہیں وہ ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے جوئش وائس فار پیس, اور انہوں نے بہت ریاکشن دیا ہے, اور انہوں نے تقریباً ہنڈریڈز آف جیوز آج نیو یارک میں جو ٹرمپ ٹاور ہے جو ان کا ایک اپنا بزنس مینشن ہے, فیملی اونڈ بزنس بلڈنگ ہے, اس میں وہ لوگ گئے, اندر گھس گئے, اور انہوں نے وہاں پر سلوگنز کیا کیا نعرے لگائے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے کہا جیوز سے اسٹاپ آرمنگ اسرائیل,
کہ اسرائیل کو آپ اسلحہ دینا بند کریں. فائٹ نازیز ناٹ اسٹوڈنٹس، کہ آپ نازی مائنڈ سیٹ جس کا ہے اس کو فائٹ کریں، اسٹوڈنٹس کو فائٹ نہ کریں. نو مسلم بین ناٹ ان آور نیم. اب دیکھیں اس کے ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں، براڈر ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ایک خاص کمیونٹی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں، ان کی طرف ہیٹ کیمپین آئے گی اور گلی گلی میں، گھر گھر میں، بلاک ٹو بلاک فساد ہونا شروع ہو سکتے ہیں. بیکاز جو کنزرویٹو گروپ ہے جو کہ بہت زیادہ فالو کرتا ہے ٹرمپ کو، وہ تو ایک اوپن اس کو پلے بک سمجھے گا کہ اس کو ہم جیسے مرضی پلے کریں، اور جو بھی اینٹی سیمیٹک کسی بھی بات پہ آپ اس کے اوپر اینٹی سیمیٹک الزام لگا دیں کہ آپ نے اینٹی سیمیٹزم یہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس چکر میں اس کے اوپر آپ تشدد بھی کر لیں، اس کو اریسٹ بھی کروا دیں. تو دس کین ایکچولی کاز این انارکی ان دا یو ایس. اپنے سوشل فیبرک کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. سو وہ اپنی اتنی آئرن ہینڈ اور آئرن کلیڈ سپورٹ ٹو اسرائیل شو کر رہے ہیں یہ سب کچھ کر کے، کہ انہوں نے ان ساری یونیورسٹیز کو، جو کہ بہت لمبی لسٹ ہے، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کی ایڈ بند کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک یونیورسٹی کی ایڈ تو بند بھی کی ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے $400 ملین کا کٹ لگایا ہے ان دا فیڈرل فنڈنگ آف دا کولمبیا یونیورسٹی، اور اس کی ریزن انہوں نے یہ دی ہے کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ انف ٹو کنٹرول اینٹی سیمیٹزم. اس کے علاوہ فردر کریک ڈاؤنز پرو پیلسٹینین اسٹوڈنٹس کے اوپر جاری ہیں. ایکسپلشن ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کی، ان کو یونیورسٹی سے ایکسپیل کیا جا رہا ہے. ٹیمپریریلی ان کی ڈگریز جو ہیں ان کو ود ہولڈ کیا جا رہا ہے، بعد میں ڈیسیژن ہوگا وہ ڈگریز دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی. اسٹوڈنٹس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے. سو آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ایک تحریک شروع ہوتی ہے یو ایس میں کسی ایک بندے کی وجہ سے، اور وہ پھر پھیلتی ہے. وہ لوگ ضرور رجسٹر کراتے ہیں کہ وہ اس پرٹیکولر چیز کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں رکھتے. تو اس وقت جیوز بھی باہر نکلے ہیں جو پیس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو پیلسٹینین رائٹ آن دا غازہ اینڈ پیلسٹائن کو سپورٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس بہت باہر نکلے ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو سلوک بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا، بالکل وہی سلوک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی کر رہی ہے، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے دے آر ڈبلنگ ڈاؤن آن اٹ. اور اس کے اوپر سارا میڈیا جو کارپوریٹ میڈیا ہے، CNN، نیو یارک ٹائمز، دا واشنگٹن پوسٹ، اس طرح کے سارے لوگ خاموش ہیں. وائی؟ بیکاز وہ جو ڈائیویسٹمنٹ کی میں نے بات کی تھی کہ یہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائیویسٹمنٹ ختم کریں، کیونکہ جس جگہ پہ انویسٹمنٹ ہوگی اسرائیلی فرمز کی، وہاں پہ ان کا نیریٹو بھی کنٹرول ہوگا، وہ کمپرومائز ہوں گے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ. CNN میں اسرائیلی شیئرز ہیں اسرائیلی کمپنیز کے، تو CNN کبھی نہیں بولے گا. اسی لیے CNN پہ بے تحاشا ایسے واقعات ہوئے کہ ٹاک شوز کے دوران جو کوئی بھی اسرائیل کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اینٹی سیمیٹک کہہ کے خاموش کرا دیا جاتا ہے. اسی طرح واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے. سو آپ کی جو مین ادارے ہیں جو آپ اپنی لبرٹی کے بیکن سمجھتے تھے، اس میں سب سے پہلے تو فریڈم آف ایکسپریشن آتا تھا. تو یہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، بٹ دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ. وائی؟ بیکاز چاہے ریپبلکنس کی گورنمنٹ ہو، چاہے ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہو، اسرائیلی سپورٹ از پیراماؤنٹ، بیکاز اسرائیلی لابی از ویری اسٹرانگ ان یو ایس اکانومی وین اٹ کمز ٹو ڈیفینس، وین اٹ کمز ٹو دا وال اسٹریٹ. جو ان کے بینکنگ سسٹمز ہیں، جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے کنٹرول ہی جوش لابی کرتی ہے. ایون جو سارے کانگریس مین ہوتے ہیں، ان کی پولیٹیکل کیمپینز کو فنڈنگ کرنے والا AIPAC، صرف ایک ادارے کا میں نام لے رہی ہوں، AIPAC کہتے ہیں اس کو، جو کہ جوش پبلک ریلیشن فرمز ہے بظاہر آن دا فیس آف اٹ، وہ فنڈ کرتی ہے کانگریس مین کو. تو جب آپ ایک شخص کو فنڈ کر کے پولیٹیکل کیمپین میں لے کے جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ جیتتا ہے اور کانگریس میں جا کے بیٹھتا ہے، تو پھر وہ کس کے حق میں بات کرے گا؟ اس کے حق میں بات کرے گا جس نے اس کو فنڈ کیا ہے. سو ایسی ساری ایگزامپلز بھری پڑی ہیں جس میں سارے جو کانگریس کے لوگ ہیں، میجورٹی آف دا کانگریس پیپل، ان کو فنڈنگز ملتی ہیں اور وہ جا کے کانگریس میں اسرائیل کی آواز بنتے ہیں. دیٹ از وائی پالیسی لیول پہ، ڈیسیژن میکنگ لیول پہ اسرائیل کی سپورٹ جو ہے دیٹ از نان نیگوشیبل ان یو ایس. بٹ دا کویسچن از کہ یہ کہاں تک جائے گا، بیکاز یہ یو ایس اتنا ڈائیورس کنٹری ہے،
یہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں، مسلمس ہیں، مسلمس کی بھی جتنی ٹائپس آپ دیکھ لیں، یورپ سے آئے ہوئے مسلمس ہیں، عرب سے آئے ہوئے مسلمس ہیں، ساؤتھ ایشیا سے گئے ہوئے لوگ ہیں، چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں، ہو آر ویری پراؤڈ آف دیئر امریکن آئیڈینٹی. جب ان کو اپنی اپنی آئیڈینٹی کی بیس پہ پروفائلنگ ان کی جائے گی اور ان کو ٹیررسٹ کہا جائے گا جسٹ بیکاز دے ہیو اے پولیٹیکل اوپینین کسی کے بھی حق میں، اگر اس پولیٹیکل اوپینین سے اسٹیٹ ناراض ہوتی ہے اور انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو دس از دا کولیپس آف دا ڈیموکریسی، دس از دا کولیپس آف دا سوشل آرڈر ان یو ایس. اور جہاں پہ پہلے ہی گن کنٹرول کا مسئلہ ہے، وہاں پہ آپ ایک اور دس از نو لیس دین اے نیوکلیئر بامب ان اے ویری ڈائیورس کنٹری لائک یو ایس. اتنا بڑا مسئلہ کہ آپ اسٹوڈنٹس کو پکڑ رہے ہیں اور ان کی پروفائلنگ کر رہے ہیں. مارکو روبیو بائی دا وے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہر جگہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو ایور کمز ہیئر، جب وہ ہمارا ویزا لے کے آتا ہے ہمارے ڈاکیومنٹس پہ وہ سٹیزن ہے، تو یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم وہ سٹیزن شپ اس کی کب ریووک کر لیتے ہیں. سو دس از اے نیو ویو ان دا فیور آف غازہ آکوپیشن، ان دا فیور آف اسرائیل. ایک سیپریٹ ویڈیو کل میں کروں گی جس میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ غازہ میں اس وقت کیا سچویشن ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، لیبنن میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عربیہ اس سب میں کیا رول پلے کر رہا ہے، اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز کنٹریز، بیکاز یہ مڈل ایسٹ کا ایک بلاک ہے. ان سب کے بارڈرز اور ان سب کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو سیریا میں آج کل بہت برے حالات ہیں، وہاں پہ جو اسد رجیم ختم ہوئی ہے اس کے بعد وہاں پہ میس کلنگز ہو رہی ہیں جو کہ سوٹ کرتی ہے اسرائیل کو. کس طرح پلانٹ کیا گیا ہے وہاں پہ سیریا کے نئے پریزیڈنٹ کو. لیبنن میں کیا صورتحال ہے، اس کو سیپریٹلی میں ہر کنٹری کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ مڈل ایسٹ کیسے کمپرومائز ہو رہا ہے اور گریٹر اسرائیل پلان ہے کیا. I'll see you tomorrow.